अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी मैंने ऐलान किया था कि मेरे साथ होंगे इरफान खान साहब। बहुत ही अहम प्रोग्राम है। रात को जो खबर पता चली तो मैंने सोचा कि ये मुकम्मल खबर जब आ जाएगी फिर इरफान खान साहब से पता करेंगे। हमला कर दिया है ईरान ने मिसाइल से, एक एटमी मुल्क के ऊपर हमला क्यों कर दिया गया है। कुछ खबरें जो आ रही हैं इस बारे में मैं पता करूंगा, लेकिन खबर यही है, दावा ये किया जा रहा है कि उन्होंने दाइश के जो ठिकाने हैं उसके ऊपर हमला किया। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो इंटरनेशनल खबरें हैं वो बताई जा रही हैं, और सबसे पहले तो ईरान ने ये खबर लगाई थी अपनी वेबसाइट पे कि हमने पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान पे हमला कर दिया है, दाइश के ठिकाने हैं। सीरिया पे हमला किया है, इराक पे हमला किया है और पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। क्या वजह है? पाकिस्तान इतना कमजोर है कि उसके ऊपर हमले हो रहे हैं बाहर से। देखें, इसकी एक बैकग्राउंड है जो पीछे चंद दो तीन हफ्ते पहले जो कासिम सुलेमानी था, जनरल कासिम सुलेमानी, उसकी बरसी के ऊपर जो 5 धमाके हुए थे जिसमें 200 से ऊपर आदमी हलाक हो गए थे, उनकी ईरान इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि ये कहां से लिंक है, ये कौन लोग थे जिन्होंने ये धमाके किए और इतने 100 आदमी हलाक हो गए, जख्मी हुए। उसकी इन्वेस्टिगेशन उनकी कंप्लीट हुई है, तो उनको जहां जहां से लिंक पता लगा है वहां उन्होंने हमले किए हैं। उन्होंने खाली पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, उन्होंने इराक के शहर है एरबिल जो कुर्द इलाका है वहां पर भी मिसाइल अटैक किया है, जिसमें 4 सिविलियन मारे गए हैं, 6 जख्मी हैं। इराक ने भी उनका सफीर जो है वो वापस बुला लिया है प्रोटेस्ट के तौर पर। इसी तरह ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड कहता है कि हमने शाम का जो नॉर्थ है इलाका है, शुमाली इलाका है, वहां पर इंसाफ पसंद ग्रुप से उनके ऊपर भी मिसाइल फायर किए हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं बलूचिस्तान में जो जैश उल अदल के नाम से एक तंजीम है काम कर रही थी इस ईरान के खिलाफ, शियों के खिलाफ, तो उनके ठिकानों पर हमने हमला किया है जिसमें 2 बच्चे और 3 बच्चियां हलाक हुए हैं। अब अगर आप देखेंगे हमला किया जाए तो वो इस तरह ये नहीं होता कि 2 और 3 बच्चे हलाक हो जाएं, या इराक में जैसे 4 सिविलियन मारे गए। जब हमला होता है तो फिर हमला किया ना इसराइल ने गजा के ऊपर, तो हजारों बंदे मारे गए। ये एक किस्म की वार्निंग जारी की है ईरान ने। अच्छा। कि भाई हम सोए हुए नहीं है, अगर आप हमारे साथ ये सलूक करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। अच्छा। ये एक किस्म की वार्निंग है इन तमाम इलाकों को जहाँ पे शियों के खिलाफ जो है कट होता है। इसमें पाकिस्तान या मुल्क का तस्वर नहीं, इसमें ज्यादा ताल्लुक जो है वो शिया से है कि शियाइज्म के खिलाफ जहाँ जहाँ दाइश शिया जो तंजीमें बनी हुई हैं, जो एक्टिविटीज करती हैं हमारे खिलाफ, हमारी तरफ से हमारी आंखें बंद नहीं है, हम उसका सख्त जवाब देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान को पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है और एक अच्छे तल्लुकात हैं हमारे एक अरसे से, और गो उनमें ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन पिछले कुछ अरसे के दौरान भी इसमें कुछ बेहतरी आई थी। जनरल बायर साहब भी ईरान गए थे और जाके मामला को जो है किया था। इसी तरह वहां के बंदे भी यहाँ पाकिस्तान आए थे, कुछ नए मुआहदे हुए थे कि भाई अमन अमान से कैसे रहना है, और उसकी बैकग्राउंड के अंदर मैं समझता हूँ कि ईरान को इस हमले से पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना चाहिए था, या पाकिस्तान के साथ डिस्कस करना चाहिए था कि हमें इस किस्म की मालूमात जो है हमें मिली है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करने के बाद दोनों मिलकर कोई कदम उठाते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियां वहां पे जाके जहाँ पे उन्होंने बताया जैश उल अदल वाले ईरान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वहां जाके पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियां अगर स्टेप उठाती तो वो ज्यादा बेहतर था। ये तो एक किस्म की दुश्मनी पैदा करने वाली बात होगी ना। जाहिर है जब आप इस किस्म का स्टेप करेंगे तो फिर अगला भी रिएक्शन रद्द अमल शो करेगा। पाकिस्तान ने भी ईरान के सफीर को निकाल दिया है। अच्छा। और अपने सफीर को वापस बुला लिया है, तो इससे बात बजाय इसके कि ठंडी हो और बढ़ेगी। लेकिन हमारे हालात मुल्क के ऐसे हैं कि हमें इस किस्म की बातें हम अफोर्ड कर नहीं सकते जी। हमारा अगर देखें भारत से तल्लुकात खराब है, दूसरा अफगानिस्तान है, वहां से तल्लुकात खराब है, वहां से मुसलसल जो तहरीक तालिबान वाले वहां से आके हमले कर रहे हैं, वहां अंदर ऐसे
اگر ایران سے بھی ہمارا حالات اس طرح کے دشمنی والے ہو گئے تو بالکل ہی پاکستان پس کے رہ جائے گا. اس لیے بجائے غصہ دکھانے کے اس قسم کے معاملات کے اندر ٹھنڈے دل کے ساتھ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ جو ہے غور کر کے تو ایران کو وہ کرنا چاہیے تاکہ ایران جو ہے وہ اس قسم کا رد عمل نشو نہ کرے. ایران یا عراق یا جو شام کے علاقے ہیں وہ تو بیچارے پیسے پسے پڑے ہیں, ان میں کوئی ایسی جان نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ کو مقابلہ کر سکے. لیکن بھارت پاکستان کے ساتھ کیونکہ بہت بڑی انویسٹمنٹ چائنا کی بھی وہاں پہ بلوچستان میں ہوئی بھی ہے, تو چائنا بھی نہیں چاہے گا کہ وہ یہاں پہ اس خطے کے اندر بدامنی ہو, بلوچستان کے اندر ایران یا کوئی اور ملک جو ہے وہ اس قسم کے حملے کرے. تو میں سمجھتا ہوں یقیناً چین بھی ہے اس معاملے کے اندر, اس نے رد عمل بھی شو کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ بھئی معاملات کو بات چیت کے ذریعے پہ حل کریں اور وہ بیچ میں پڑھ کے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرے گا. بہرحال یہ اس قسم کا واقعہ جو ہے پاکستان کے لیے اچھا نہیں, جو ایک اقتصادی لحاظ سے بھی کمزور ہے, سیاسی طور پہ بھی عدم استحکام کا شکار ہے اور ملک کے اندر انریسٹ بھی ہے. بھئی جو ملک کے اندر بھی ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں. اس لحاظ سے یہ ایک ایران کا یہ فیل جو ہے یہ پاکستان کے مزید کمزور کرے گا, اور کیونکہ ہمارے پاس کوئی نگران حکومت ہے, اس پر صحیح حکومت ہے نہیں جو ایران سے کھل کے اس معاملے کے اوپر بات کر سکے. اور نگران حکومت کا سب کو پتا ہے کہ اس کے 2-3 ہفتے اور رہ گئے ہیں, اس کے بعد الیکشن ہو جانے ہیں, کہ یہ معاملہ لٹکے گا ابھی اس بات کے اندر. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایران کے ساتھ پاکستان کی وزارت خارجہ کو تعلقات معمول پر لانے کی بات کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ اس قسم کا سخت رد عمل شروع کیا جائے, تاکہ آئندہ سے کوئی ایسا قدم میزائل فائر نہ کرے ایران, بلکہ پاکستان کی ایجنسیوں سے رابطہ کر کے تو ایک مشترکہ جو ہے وہ سٹیپ اٹھایا جائے. اندر سے ہم کمزور ہو چکے ہیں, آپ نے یہی تجزیہ پیش کیا. اندر سے تو کمزور اس لیے بھی ہیں, ہمارے جو بڑے بڑے ادارے آپس میں الجھے ہوئے ہیں, ہمارا عدالتی نظام درست نہیں, ہمارا سیاسی نظام درست نہیں, ہمارا جو ڈیفنس ہے وہ درست نہیں. دہشت گرد آتے ہیں, میاں والی کی بیس میں چلے جاتے ہیں. ابھی کل بھی چوکی پہ حملہ ہوا ہے, ہر روز تو ہمارے شہید ہو رہے ہیں. تو پاکستانی فوج یا پاکستان کب تک برداشت کرے گا؟ اینٹ کا جواب پتھر سے تو دینا پڑے گا نا. پاکستان سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرے, اچھا اپنے اندر سیاسی طور پہ استحکام لائے, معاشی طور پر بھی استحکام لائے, اور سوسائٹی جو بکھری پڑی ہے, جو ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں, وہ بند ہوں, ایک قوم بن کے دکھائیں, تو پھر دوسروں کو بھی ضرورت نہیں ہوگی. جی, تو اب یہ ان کو مزائل آتا ہوا نظر نہیں, ان کا ڈیفنس کا ایسا ہے کہ اس کو راستے میں ختم نہیں کیا, کیونکہ اسرائیل اور حماس کا تو آپ نے کل اپنے تبصرے میں بتا دیا تھا کہ کوئی بڑی پلاننگ ہوئی ہے. اب اس میں یہ چیز ایک آ رہی ہے یا وارننگ دیتا ہے وہ ملک کہ ہم یہ چیز کرنے لگے ہیں, مزائل اڑنے لگا ہے. وہ کسی اگر سول آبادی پہ پڑ جاتا تو پھر کتنی تباہی مچتی. انہوں نے کوئی وارننگ نہیں دی, وارننگ کے بغیر ہی پھینکا ہے میزائل, اور وہ اپنے ٹھکانے میں پھینکے جہاں وہ پھینکنا چاہتے تھے. اچھا, اب ہر جگہ میزائل کو روکنے کا سسٹم تو لگانا پڑتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ میزائل بلوچستان میں آ رہا ہے اور سسٹم پنڈی میں لگا ہوا تو وہ اس کو روک لے گا. تو جو ہم نہیں, ہمارا جو ڈیفنس ہے وہ ہر بارڈر پہ ہر جگہ نہیں, جہاں ان کو پتا ہے کہ یہاں در اندازی ہونے کا خطرہ ہے, جہاں خطرہ زیادہ ہو وہاں پہ اس کو میزائل سسٹم کو روکنے کا لگایا جاتا ہے. ایران کے ساتھ ابھی تک بھی ایسے تعلقات خراب ہوئے نہیں کہ وہ ہمارے اوپر میزائل فائر کیے ہوئے. ہاں, جو آپس میں دہشت گردی جو گروپس جو ہیں ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں, وہ فائر کرتے ہیں, لیکن میزائل والا معاملہ جو پہلی دفعہ ہوا ہے اس طرح کے, ایران نے بھی میزائل پھینکے پاکستان. حالانکہ پاکستان نے تو کئی دفعہ الزام لگایا کہ ایران کی سرزمین دہشت گردی کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. پاکستان کو تو یہ جرت نہیں ہوئی, وہاں سے تو انہوں نے یہ بھی بتایا. ایران پاکستان پہ یہ الزام لگاتا ہے. ہاں, تو پھر انہوں نے میزائل کیوں مار دیا؟ ہاں, تو مطلب دونوں طرف یہ الزام, اس قسم کا الزام دونوں طرف سے لگتا ہے. کیونکہ آپ ایک تجربہ کار تبصرہ نگار ہیں, لوگ یہ پوچھیں گے کہ ساری فوج, پھر ہماری فوج کو کیا آپ جواب دینا چاہیے. ایک تو آپ کہتے ہیں سفارتی تعلقات, کچھ نہ کچھ تو ایسا روب جانا چاہیے جس کی وجہ سے آئندہ سے کوئی جرت نہ کر سکے. یہ تو کوئی حال نہیں کہ آپ انہوں نے میزائل مارا تو آپ بھی جواب میں میزائل فائر کر دیں. اب ظاہر ہے گفت و شنید ہی ہوگی دونوں ملکوں کے درمیان,
اور اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی نہ کوئی لائحہ عمل جو ہے مرتب کیا جائے گا۔ اب انٹرنیشنل طور پہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں بھڑکی ہوئی ہے، ایک طرف تو ہے ایران کے قریب جنگ لگی ہوئی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں آنے والے حالات میں؟ دیکھیں جو جنگ وہاں لڑی جا رہی ہے اس کا اس جنگ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ اچھا، یہ تو ایران ایک ایسا ملک ہے جو کبھی بھی اپنی سالمیت کے اوپر ہمیشہ کھڑا ہوا ہے۔ جی، پوری دنیا، مغربی دنیا اس کے خلاف ہے، اسرائیل اس کے خلاف ہے، امریکہ اس کے خلاف ہے، لیکن وہ جو کرنا چاہتا ہے، اپنی جو انہوں نے اپنے لیے مخصوص لائن چنی ہوئی ہے اس کے اوپر سختی کے ساتھ کارآمد ہے، اپنے انہی لائنوں کے اوپر چل رہا ہے، وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی لیے اس نے دشمن زیادہ بنائے ہوئے ہیں اور یہ اس کو پتا ہے کہ میرے دشمن زیادہ ہیں، لیکن اپنی سلامتی کو انہوں نے ملک کی اندرونی جو دراڑ نہیں پڑنے دی، انہوں نے ایک یونٹی کے ساتھ اپنے ملک کو لے کے چل رہے ہیں، اسی لیے کامیاب ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیا اس میں رائے ہے کہ ایران کے مطابق جہاں وہاں داعش تھی اور پاکستان میں اگر اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں سے پکڑا جا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں داعش کے ٹھکانے ہو کوئٹہ میں، بلوچستان میں؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہے نہیں، لیکن خود تو حکومت کہتی ہے کہ بھئی داعش کے کوئی نہ کوئی اکا دکا ٹھکانے وہاں موجود ہیں، لیکن کہاں موجود ہیں کیا ہے یہ اس کے بارے میں تو نہ کبھی ایسے کوئی پریس میں خبر آئی ہے اور نہ میں کوئی ایسا دعویٰ کر سکوں کہ جی فلانی جگہ داعش والے جو آئے ہوئے ہیں۔ چلیں، ایک تو آپ نے نگران حکومت کا کہہ دیا، ہمارے اب سیاستدانوں کو کیا اس بات کو لے کے ایک ہی پیغام دینا چاہیے؟ آپس میں اس وقت ہم بٹے ہوئے ہیں، آخری 1-2 منٹ میں یہ بتا دیجیے گا کہ ہمارے سیاستدانوں صرف اپنے انتخابات کی فکر ہے، وہ اس کے اندر پوری انتخابی مہم کے اندر 2 ہفتے رہ گئے، وہ اس طرف مصروف ہے اور ان قسم کے معاملات جو ہے تمام انہوں نے جو نگران حکومت ہے اس پہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہاں جب جو حکومت بنے گی، جو انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی، پھر اس کی درد سری شروع ہوگی کہ ہاں بھائی ہم نے ان انٹرنیشنل معاملات کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ ابھی تک تو نہ نگران حکومت نے اسی طرح ڈیل کیا اور نہ اس سے پہلے جو وزیر خارجہ صاحب تھے بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا سوائے اس کے کہ دنیا بھر میں پھرتے رہے، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے رہے، اس کے زیادہ انہوں نے کوئی ایسی خارجہ پالیسی نہیں بنائی جس سے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن ہوتا ہے۔ تو جس طرح بھی آپ نے کہا کہ وزیر خارجہ صاحب باہر پھرتے رہے، کیا خبریں ہیں سوئٹزرلینڈ میں کوئی وفد آیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے؟ انڈیا نے تو اپنے بھیجے ہیں۔ ہاں انڈیا کا ہے، پاکستان کے نگران وزیر اعظم صاحب گئے ہوئے ہیں، اچھا اور ابھی تک ان کی سری لنکا کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ ایک شرم کی بات ہے کہ سری لنکا جیسا ملک جو ہے اس کے لیے 2 گھنٹے کی فلائٹ کے اوپر سری لنکا پاکستان سے وہ یہاں سوئٹزرلینڈ آ کے ملاقات کر رہے ہیں، جی، اور وہ جو ہے کہ کیری امریکہ کا سابق وزیر خارجہ، اس کے ساتھ ان کا مسافہ ضرور ہوا ہے۔ اچھا راستے کے اندر میں تو وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے، اچھا، اس کے اندر وہ چھوٹا جگہ ہے ہوٹل کی جہاں یہ ہوتا ہے، وہاں ہر آپس میں ایک دوسرے سے مسافے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن باقاعدہ کوئی جان کیری کے ساتھ میٹنگ نہیں ہوئی وزیر اعظم صاحب کی۔ رستے میں جس طرح ملتے ہوئے سلام دعا ہو جاتی ہے اس طرح انہوں نے ضرور ان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے۔ اگر ناظرین کو نام بتا دیں، میرے ذہن میں نام ذرا ہو رہا ہے کہ بتا دیجیے گا نام اس جگہ کا۔ جان کیری، نہیں وہ جہاں یہ کانفرنس ہو رہی ہے داوس ڈاوس میں ناظرین کانفرنس ہو رہی ہے۔ کل ہم نے دیکھا ہے کہ جو انڈیا کی وفد ہیں ڈھیروں ڈھیر برف میں باہر آئی ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ٹی وی کو، نجی ٹی وی کو۔ ناظرین بڑا دلچسپ انگلش میں وہ انٹرویو ہے، انہوں نے اپنے حالات بتائے ہیں کہ کس طرح وہ مدینہ منورہ میں گئی ہیں اور سعودی عرب میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ انہوں نے کچھ ڈسکس کیا۔ اگر دیکھنا چاہیں تو وہ نجی ٹی وی کا انٹرویو سن لیجئے گا۔ ہم انشاءاللہ عرفان خان صاحب کو کسی دن کہیں گے کہ اس کے اوپر بھی بتائیے گا کہ یہ سعودی عرب میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو یہ کیونکہ پروگرام ہم نے 20 منٹ کا کر لیا ہے، تو انشاءاللہ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے صورتحال پاکستان کی جو ایران کے ساتھ ہے وہ بتائی۔ انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی، آپ کا بہت شکریہ جی۔ ناظرین یہ تھے عرفان خان صاحب، جو ابھی حملہ ہوا ہے، ایران نے میزائلوں سے حملہ کر دیا ہے بلوچستان کے اوپر، اس کے اوپر بھرپور تبصرہ کر رہے تھے۔ جو بات میں چھوڑی جا رہا ہوں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں سعودی عرب میں، جو تبدیلیاں ہیں پاکستان میں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ میں معذرت کہ آپ کی میں لائیو نہیں لے سکا کیونکہ تبصرہ ایسا تھا۔ امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام دیکھتے ہوں گے، پسند کرتے ہوں گے۔
ہمارے ساتھ جڑ جائیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہم نے ایک نئی راہ دی ہے، ٹک ٹاک کے اوپر ہم نے سیاسی پروگرام کرنے ہیں، آگاہی دے رہے ہیں۔ ابھی ہم نے بلوچ صاحب سے بات کی تھی، ابھی ہم نے خان صاحب سے بات کی ہے۔ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ناظرین تو ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کیجیے یا لائیو آ جائیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ نصیر کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔